भी प्रोग्रेस है या जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं वो शेयर हम माजी की तरह कर रहे हैं। तो 20 तारीख को मैं इस्तांबुल पहुंचा था करीबन सेकंड हाफ ऑफ द डे में। तो वो संडे नाइट तक वहाँ मीटिंग्स थी। वो मीटिंग्स की मैं तफसील आपसे शेयर कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीटिंग्स बड़ी कामयाब रहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो पहली जो इवेंट था 20 का, वो जनाब सदर तुर्की जो पाकिस्तान के बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं, उनको जो OIC की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ फोरम, उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में उनको एक इवेंट बहुत बड़ा रखा हुआ था। स्टूडेंट लीडर्स वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और उनको वो ऑनर अवार्ड दे रहे थे, ऑनर कर रहे थे उनके अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से, यूथ के हवाले से जो उन्होंने अपने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं। तो ये एक ग्लोबल फोरम है और उसमें भी मुझे दावत थी क्योंकि पहले वो आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर UN में कॉन्फ्रेंस हो रही थी फ़लस्तीन के ऊपर 17, 18, 19, 20। तो ओरिजिनली जो इनविटेशन आई थी मैंने रिग्रेट किया था क्योंकि मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब बाय द टाइम पहुंचता तो वो 20 की जुमे की यानी रात होती, तो मैं वो नहीं कर सकता था। तो ऑब्वियसली मैंने वो बिज़नेस नहीं छोड़ना था UN वाला। लेकिन वो UN की कॉन्फ्रेंस पे जो डेवलपमेंट हुई 2-3 हफ्ते एडवांस, वो ये हुई कि वो कॉन्फ्रेंस बस शुरू होगी, चूँकि उस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल थी वो उसके हवाले से वो कॉन्फ्रेंस को शुरू होते ही प्रपोज़ किया जाएगा UN में कि उसको मुलतवी कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और नई डेट जो है वो लेटर ऑन अनाउंस होगी। तो उसके लिए तो जाने का कोई जवाज़ नहीं था। तो फिर मैंने जो हमारे वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब को, उनको भी डेलीगेट किया कि वो जो मिनिस्टेरियल UN कॉन्फ्रेंस ऑफ फ़लस्तीन हो रही थी वो फिर उस पर मेरी नुमाइंदगी करें और वो बेसिकली वो शुरू होनी थी और प्रपोज हो के पोस्टपोन हो जानी। तो फिर वो उसने मुझे अपॉर्चुनिटी फिर दी कि मैं 18-19 तो ट्रैवल ही नहीं किया जो कि करना था ओरिजिनली, 20 को ही ट्रैवल किया यहाँ से सुबह की फ़्लाइट्स और वक्त पे 1 घंटा पहले उस इवेंट से पहुँच के। तो उसमें शिरकत की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एज़ ऑलवेज़ तैयब उर्दवान साहब बहुत गर्मजोशी से मिले और हमारी क़यादत को भी पूछा, सलाम भी दिया और हमारा जो प्रोएक्टिव रोल उन्होंने देखा और हमेशा देखते हैं उसको भी उन्होंने बड़ा सराहा। और चूँकि OIC जो थी ये समिट नहीं था, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी, 51st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। ये काफ़ी देर पहले तय हुई थी, ये इमीडिएटली नहीं तय हुई थी, काफ़ी पुरानी, इसकी कुछ हफ्ते पुरानी इसकी फिक्सेशन हो चुकी थी। तो उस हवाले से फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को उन्होंने कहा कि आप OIC कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करेंगे, लेकिन मुझे भी, मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को साथ ही थे वो हक्कान फ़िदान साहब, उनको मैंने कहा कि आपको मुझसे मिलवाना है। तो वो हमारी बायलैटरल भी एक किस्म की तुर्की के साथ मेरी फ़िक्स हो गई। मेन जो इवेंट था वो सारे के सारे OIC जब शुरू हुई तो चूँकि ईरान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इज़राइल और ईरान चंद दिनों से बड़े हाई पिच पे जा चुके थे और उसमें हम जो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वो तो हमने किया। और हमारे साथ चाइना, रशिया ने भी बड़ी सपोर्ट की, अल्जायर ने भी शुरू में सपोर्ट की। लेकिन यहाँ भी हमने कुछ साथियों से बात की कि चूँकि OIC तो ब्रॉडर एजेंडा होता है, फ़लस्तीन तो चूँकि अब काफ़ी चल रहा है काफ़ी अरसे से, तो उसका तो एजेंडा होता ही है। तो ईरान के हवाले से हम चंद साथियों ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये प्रपोज़ किया कि OIC की जो अपनी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसके अलावा उसके अंदर ही एक स्लॉट जो है सेपरेटली ईरान पे सिर्फ फिक्स की जाए। तो OIC की स्पेशल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन ईरान अलोन
تو یہ دوسرا ایجنڈا تھا. تیسری جو میٹنگ تھی وہ پچھلے سال تک جو کہ سمٹ ہوا تھا او آئی سی کا بینجول میں گیمبیا میں, اس وقت تک کئی سال سے او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپس بنے ہوئے اسپیشل ایشوز کے اوپر, اور اس میں ایک گروپ ہے جموں اینڈ کشمیر کے اوپر بھی. وہ کئی سالوں سے کانٹیکٹ گروپس کی کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی تھیں, اور لاسٹ ایئر جب سمٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے وہ ٹاسک دیا گیا کہ میں جا کے دونوں کام کروں, کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کروں اور سمٹ کو بھی اٹینڈ کروں. تو اس پہ میں نے انسسٹ کیا, دو چیزوں کے لیے کوشش کی. ایک یہ کہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو, اور ہوا بینجول میں کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں, دوست ممالک ہیں, انہوں نے اٹینڈ کیا. اور یہ کونسل آف فارن منسٹر میں بھی میں نے جاتے ہی یہ ہم پہلے بھی ان کو میسج کر چکے تھے کہ ہم اپریشیٹ کریں گے, باقی گروپ کی آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے, اٹ از یور کال, لیکن ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد, اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال کریں. تو یہ تینوں میٹنگ جو ہیں وہ الحمدللہ جو کہ یو کین سے کہ میجر میٹنگز تھیں, وہ تمام میٹنگز میں ہم نے اپنا جو بھرپور کردار جو ہے ادا کیا. میرا خیال ہے میری شاید لانگسٹ اسپیچ تھی جو او آئی سی کی جو 51st کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ تھی سب سے پہلے 21 تاریخ کو سیٹرڈے صبح. تو اس میں اپنا جناب وزیر خارجہ جو کہ وہ ہوسٹ تھے, اور پھر جو ٹریڈیشن ہے کہ آپ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے اوپننگ اناگورل سیشن, اس میں او آئی سی سیکرٹری جنرل بھی بولتے ہیں, اس میں جو چیئر جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, جو نئی چیئر ہوتی ہے وہ بھی بولتے ہیں, اور پھر اگر انٹرنیشنل ادارے یو این کا کوئی انوائے ہے وہ بولتے ہیں, اور پھر تھوڑی بریک کر کے پھر وہ ورکنگ سیشن جس میں میڈیا کو بھی پھر فارغ کر دیا جاتا ہے. پہلے سیشن میں اناگورل میں ہوتے ہیں جو پھر ورکنگ سیشن شروع ہوتے ہیں ریئل سیشن. تو اس میں الحمدللہ جو میری اسپیچ تھی انہوں نے پہلا نمبر پہ رکھی ہوئی تھی اس میں. تو میرا خیال ہے کہ میری کافی ایگزاسٹو اسپیچ تھی. پاکستان میں میڈیا نے اس کو لائیو کے طور پہ کوریج بھی دی, اور وہ قریباً 15 سے 16 منٹ کی تھی. میں نے تمام ایشوز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو آن گوئنگ ہے, چاہے وہ انڈیا پاکستان جو کچھ ہوا, جو ایران جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جو کشمیر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, تو ساری اس میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے اس میں کیا. جو اسپیشل سیشن تھا اس میں الحمدللہ ایران کی ہم ڈے ون سے آپ نے دیکھا کہ جب ایران کا یہ معاملہ ہوا تو ہم نے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ان کے حق میں, اور میں ان کے وزیر خارجہ سے کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا اور ہوں, آج تک بھی ہوں. قریباً فریکوینٹ بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی صدر جو ہیں ایران کے اس سارے پروسیس میں ان کو بھی ایک سے زیادہ بار ان کا آپس میں گفتگو شنید ہوئی اور ان سے رابطہ ہوا. تو یہ ہماری اسلامی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے, یہ ہمارا اپنا جو ہے سیاسی فرض بھی ہے, یہ ہمارا ہمسائے والا جو کردار ہے وہ بھی فرض ہے. تو ایران, ٹرکی اور پاکستان تو پائنیئر تھے آر سی ڈی کے, اور پھر جو ای سی او میں کنورٹ ہوئی جس میں ان تین ممالک کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے جوائن کیا. تو جو ای سی او ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے, تو اس حوالے سے بھی ہماری کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی تھی. تو وہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہم یو این سیکورٹی کونسل کے فورم کے اوپر ہم نے ان کو پوری سپورٹ دی. اور اگر آپ نے آبزرو کیا ہو ایران کا تھرو آؤٹ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے یو این سیکورٹی کونسل جو ہم نے کو, وہ تو ممبر نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو سپورٹ کر کے وہ اجلاس بلوایا جب اسرائیل نے حملہ کیا. تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی, اور پاکستان کے بعد پھر انہوں نے چائنا, پھر رشیا اور پھر الجزائر کہ انہوں نے 4 ملکوں کو انہوں نے بائی نیم کیا. اسی طرح
ادھر بھی انہوں نے دیکھا، ہمارے انہوں نے نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ان کے صدر سے، میری بات ہوئی اپنے ہاں جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ جب صدر ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی تو پورا ہاؤس جو تھا اس نے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان کے بلند نعرے لگائے، جو کہ ساری دنیا نے دیکھے. پاکستان کا انہوں نے بائی نیم پوری پارلیمنٹ نے شکریہ ادا کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی، اور ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں کہ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے، ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو، ایران کو نیچا نہ دکھائے، اور ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس میں سے باہر نکلے. اور یہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گے ڈے ون سے، جب سے اسرائیل نے حملہ کیا اور آج تک الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز اس میں کنسسٹنسی ہے. جب خصوصاً امریکہ نے حملہ کیا تو بہت اسپیکولیشن ہوئی پاکستان میں. یہ سنڈے کی بات ہے، یہ میں ابھی آپ کو سیٹرڈے 21 جون کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو اس پہ بھی لے کے چلتا ہوں. تو 21 کو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف، وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے تھے، اور میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. کیونکہ میری اس دن پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب سے میٹنگ، میں نے جیسے کہا کہ ایک دن پہلے جمعے کو فکس ہو چکی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں بھی وزیر اعظم کی جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں ان کو ملوں گا. تو او آئی سی میں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کو تو 57 ممالک کا نہیں مل سکتا جو بھی ہوسٹ کنٹری ہو، اور خاص کر جب کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہو. تو اپنا فیلڈ مارشل صاحب وہاں رکے. میری جو میٹنگ تھی وہ ہم دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارا جو سفیر ہے وہاں، وہ بڑی ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی. میں تھا، فیلڈ مارشل صاحب تھے، ہمارے سفیر تھے، اور ان کی طرف سے سید اپنا صدر صاحب تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے، ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، اور ان کے ایک سینئر کیبنٹ ممبر تھے. تو یہ صرف ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی سائیڈ لائنز کے اوپر. تو ہم نے اس میں بھی جو کچھ ایز اے یعنی بردرلی ممالک ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے ہماری فیلنگ تھی ہم نے ایکسپریس کی. اور پھر ان کی میٹنگ جو ہے ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہماری تفصیل سے میٹنگ ہوئی، اور یہ ہفتے والی دن کی بات. اس میں ان کی جو وزٹ ہے وہ آئی ایم شور کہ انہوں نے اپنے ایک دو جگہ پہ فیلڈ مارشل صاحب نے تفصیل شیئر کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کی ہے. لیکن نٹ شل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزٹ میں پوری کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ ڈیل ہو، اور وہ اس میں باہر نکلے، اور ایران کے اوپر کسی قسم کے مزید جو حملہ شملہ ہے وہ نہ ہو. تو وہ خیر وہ چند گھنٹے ان کا سٹاپ اوور تھا، وہ جہاں کنونشن سینٹر تھا وہیں کیمپ آفس پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب کے تھے. تمام بائی لیٹرل بھی ادھر ہو رہی تھی، یہ تینوں سیشن بھی چل رہے تھے علیحدہ علیحدہ، جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا چلتا تھا. تو وہ واپس تشریف لے آئے. اب 22 تاریخ کو سنڈے مارننگ جو ہی میں فجر کے بعد ٹیلی فون کھولا تو امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور وہ 3 جگہ پہ رپورٹڈ ہے. تفصیل میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اسپیکولیشن ہوئی. مجھے ایک دم سے میسیج آنے شروع ہوئے، ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے پیچھے ہے ٹرکی، کہ کیا پاکستان کوئی سٹینڈ لے گا، اب تو امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں لیت و لال نہیں کی. میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے بات کی، اسپوکس پرسن صاحب کو ٹاسک دیا گیا، آپس میں ہم نے ڈرافٹ ایکسچینج کیے، اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا اور ریکارڈ پہ کیا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. تو ہم نے وہ کیا. اس کے بعد چونکہ میری بائی لیٹرل میٹنگ تو چل رہی تھی، میں ابھی بتاؤں گا کن کن ممالک سے ہوئیں، لیکن میں نے خصوصاً فوری
عباس راکچی صاحب کو میں نے میسیج دلوایا اپنے سفیر صاحب کے ذریعے. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے چلے جانا تھا 22 کو, صبح اٹیک ہو گیا تو انہوں نے پھر بھی جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ان کے جانے سے پہلے. تو ایز دی لک وڈ ہیو اٹ, وہ ہماری میٹنگ فکس ہو گئی, ہم ملے اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہماری بھرپور کوشش ہے. انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پاکستان ہیز کم آؤٹ ویری کینڈڈلی اینڈ ویری کلیئرلی, اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ آپ نے بڑا ہماری سپورٹ کی ہے, ہمارے حق میں بیان دیا ہے, اور ہم اب چاہتے ہیں کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلوائیں. ہم نے کہا جی, میں نے کہا میں ابھی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہمارے PR ہیں امبیسڈر عاصم افتخار UN میں, ان کو میں ابھی انسٹرکشن چلی جائیں گی, سو وی ول فلی سپورٹ یو. تو ہم نے وہ دوبارہ ان کو اگلے اجلاس کے لیے پوری طرح سپورٹ کیا. تو یہ میری جو میٹنگ کے بعد میں نے ویسے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ابھی بس اس میٹنگ کے لیے جو ہی ختم ہوتی ہے تو میں ماسکو جا رہا ہوں. ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ فکس ہوئی تھی بیفور ہی وڈ ریٹرن ٹو ایران. تو یہ ساری تھی یعنی تفصیل اس میٹنگ کے حوالے سے. کچھ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپس میں ہماری ہوئیں, وہ بہتر ہے کہ اس کو امانتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ایران اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بدلہ لیے بغیر, کوئی کاؤنٹر ایکشن لیے بغیر وہ نہیں ٹھہرے گا. انہوں نے کسی بڑے ڈپلومیٹک طرز میں مجھے یہ باور کروا دیا کہ ہم بالکل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, ہم امن کے حامی ہیں, ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا جو ہے وہ اپنا ایکشن لیں گے, اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ اتوار کی دوپہر کی بات ہے, وہاں کو قریباً 3:30 ہو گئے, پاکستان میں 5:30 تھے. تو فاسٹ فارورڈ وہ چلے گئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قطر کے اندر جو امریکن بیس ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا کیا کاؤنٹر, اپنا ڈیفنس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا. اور لیکن انہوں نے میری اطلاع کے مطابق, چونکہ ان کے فارن منسٹر ان ٹچ ہیں, انہوں نے قطر کو بالکل یہ باور کروایا کہ ہم آپ پہ نہیں اٹیک کر رہے, ہم نے جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے ہمارے 3 جگہ پہ, ہم نے ان کے بیس پہ ملٹری بیس پہ اٹیک کیا. تو ظاہر ہے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ایران کے کچھ حصے سے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, تو ہمارے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا, اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایران پہ نہیں اٹیک کر رہے. یہ بالکل وہی فلاسفی تھی. اور جیسے افغانستان سے ہوا تھا تو ہم نے وہاں بھی اپنا حساب برابر کیا تھا. اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی پھر ٹھنڈک آئی اور معاملات ٹھیک ہوئے. تو اسی فلاسفی کے تحت انہوں نے قطر کو پھر انہوں کا بردر اوبیسلی اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا تھا, لیکن ہم چونکہ ہو چکا سارے کو, انہوں کا بردر وی آر پریپیئرنگ اوور سیلف فار ریئیکشن, وی ول ریئیکٹ, وی ول رسپونڈ, اٹ ول بی اے میجر رسپانس, بٹ we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. تو بہرحال پھر بھی دعا بھی تھی, ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری رہی بیک گراؤنڈ میں کہ کسی طریقے سے ڈگنیفائڈ یہ کلوجر ہو, کیونکہ نہ غالباً کوئی بھی کنٹری نہ یہ افورڈ کر سکتا ہے جو کچھ ہو رہا تھا, کہ قریباً 12 دن کی وار رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایران ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اپنا بدلہ اتارنے کے بعد سیز فائر پھر ہوئی, اور وہ سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے. ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہو, اور ان کے جو ڈائلاگ جو ڈپلومیٹک ہے وہی وے فارورڈ ہے, کیونکہ پھر ایران تک یہ معاملہ نہیں ٹھہرتا, یہ پھر بہت آگے جاتا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ پہ اٹیک ہوتا ہے, جب آپ کی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی بھی غیرت مند قوم ہو تو وہ یعنی لائنگ لو اس طرح نہیں لیتی کہ آپ نے اٹیک کیا, اچھا جی ہم کہ جی معافی مانگ دیں, ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی جو بھی پاکستان کی ذمہ داری تھی
وہ ہم نے الحمدللہ پوری طرح نبھائی. اور جو ہمارا پھر اس کے بعد جو تھا جوائنٹ کمیونیکے کہہ لیں، اس کا نام استنبول ڈیکلیریشن ہے. اس میٹنگ کے بعد اس میں جو ہے قریباً جو قراردادیں ہوئیں وہ ہماری 51 کونسل میں فلسطین، جموں اینڈ کشمیر، اسلاموفوبیا، افغانستان کے حوالے سے غیر اویسی ممالک، اس میں قریباً 100 سے زیادہ جو ہے ریزولوشنز اس ہماری ساری پروسیس میں ہوئیں. اور جو استنبول اعلامیہ جو ہے، جو کہ او آئی سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہم نے بھی اپنی بھی ویب سائٹ کو اس کو ڈال دیا تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، کوئی بھی دیکھنا چاہے تفصیل، تو اس میں ایران، شام، لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت ہے بائی نیم وداؤٹ منسنگ ورڈز، نمبر 1. دوسرا، فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی نسل کشی کی جو مہم ہے اس کی مذمت کی گئی. اس میں کور پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. فلسطینیوں کو ان کے وطن سے جبری بے دخلی کی تمام سازشوں کو ریجیکٹ کیا تمام کونسل آف فارن منسٹرز نے یونینیمسلی. مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا. اسلاموفوبیا میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنوبی ایشیا میں حالی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش، جنگ بندی کے مکمل نفاذ، سندھ طاس معاہدے کی پاسداری انڈس واٹر ٹریٹی اور پاک بھارت تنازعات کے پرامن حل کے لیے وسیع تر مذاکرات، کمپوزٹ ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیا. یہ بھی اس کی استنبول ڈیکلیریشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. اسی طرح جموں اینڈ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور اقوام متحدہ او آئی سی کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ، جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیری لوگوں کو پلیبسائٹ کے ذریعے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایز پر دی یو این ریزولوشن اینڈ او آئی سی ریزولوشن دینا چاہیے، تو وہ بھی اس قرارداد میں شامل ہے. اور او آئی سی رکن ممالک بشمول پاکستان کی اسلامی امور پر اقوام متحدہ میں مؤثر نمائندگی کو سراہا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یو این میں اب ایک او آئی سی گروپ بن چکا ہے، یو این کے اندر بھی ایک گروپ بن چکا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. میں جب فروری میں گیا تھا، جب چین کی صدارت تھی، تو اس پہ ہم نے او آئی سی کی میٹنگ بھی ایک کی تھی، اس یو این او آئی سی گروپ. تو اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اہمیت بھی ملنی چاہیے، اس کو زیادہ ایکسیس بھی ملنی چاہیے. اور یہ جو اپنا وہاں جو معاملات ہیں، اسلامی ممالک جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہوں، تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان نے اس میں بینجول میں پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ اٹ واز ہیٹڈ ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ اینڈ کیمپین کہ ہم نے اسلاموفوبیا پہ پاکستان ٹک دا لیڈ، اور اسلاموفوبیا پہ او آئی سی سیکٹر جنرل کا ایک خصوصی جو نمائندہ ہے اسپیشل انوائے مقرر کروایا. دس از لاسٹ ایئر ان او آئی سی سمٹ بینجول گیمبیا. اس میں بھی ہمارے یو این مشن جو ہے پاکستان کا نیو یارک میں، ان کا بھرپور ان کا کردار ہے کہ اب یو این سیکرٹری جنرل کا بھی پرماننٹ ایک اسپیشل انوائے آن اسلاموفوبیا اپوائنٹ ہو چکا ہے. اور ہماری قرارداد اور موو کے بعد ایک دن جو ہے وہ بھی اب سال میں اسی اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں، دینی فرض بھی ہے، اور یہ ہمارا اپنا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، نیشنل ڈیوٹی بھی ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں. جو ہمارا رابطہ گروپ اپنا کشمیر پہ ہوا، اس میں اس کی اوبیسلی صدارت جو ہے وہ خصوصی جو اسپیشل تھا انوائے او آئی سی کی طرف سے انہوں نے کی. اور اس میں آذربائیجان، سعودی عربیہ، ٹرکی، نائجیریا اور ان کے وزراء اور دوسرے ممالک کے سینئر حکام نے اس میں شرکت کی. کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل وفد کو بھی اجلاس میں ہم نے انوائٹ کروایا ہوتا، وہ بھی موجود تھے.
تو رابطہ گروپ کے اراکین نے مسئلہ کشمیر پر اپنی غیر متنزل حمایت کا اعادہ کیا. اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں OIC کے کشمیر پر موقف کی توثیق کی گئی. اس میں بھی ہم نے پاکستان کی طرف سے جو میں نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دی وہ بھی پاکستان میں میرا خیال ہے شفقت صاحب لائیو وہ بھی لائیو چلی, اور اس کا بھی جو ٹیکسٹ ہے غالباً ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور فارن آفس نے اس میں اپنی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کو موفا کی ویب سائٹ پہ ڈال دیا. اس کے علاوہ 2 وے جو بائی لیٹرل جسے کہتے ہیں, 2 طرفہ ملاقاتیں, وہ قریباً 13 میٹنگز ہوئیں. یہ ہم صرف 2.5 دن کی بات کر رہے ہیں, 2.5 ہفتوں کی بات نہیں کر رہے الحمدللہ. تو سائیڈ لائن پہ جو میری ملاقاتیں ہوئیں وہ اس میں الحمدللہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل, اور پھر کویت کے وزیر خارجہ کے ساتھ, ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ تو 2 دفعہ ہوئی, میں آپ کو بتایا ہے. ٹرکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپارٹ فرام بائی لیٹرل بھی ہوئی, پھر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی جو میٹنگ اس میں بھی تھے. مصر کے وزیر خارجہ سے ہوئی, ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ہوئی, ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, قزاقستان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب سے ہوئی, بنگلہ دیش کے ایڈوائزر فارن افیئر توفیق صاحب سے ہوئی, اور برنئی کے جو وزیر خارجہ ہیں. یہ تمام ممالک سے یا ہفتے کو یا اتوار کو جو 21-22 یہ دونوں دنوں میں ان دوستوں کے ساتھ پاکستان میں اور جو ہمارے بائی لیٹرل معاملات ہیں مختلف, مثلاً میں مثال دے رہا ہوں, ازبکستان سے میرا مین ایجنڈا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ازبکستان افغانستان پاکستان کی ریلوے کا فریم ورک ایگریمنٹ سائن کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں. سی پیک میری ریکویسٹ پہ چائنا نے سی پیک کو ایکسٹینڈ افغانستان تک کر دیا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ انہوں نے ان پرنسپل ایکسیپٹ کر لیا ہے. پاکستان, افغانستان, ازبکستان, ادھر بھی ریلوے ہے ادھر بھی ریلوے ہے. یہ کچھ 624 کلومیٹر کا ہے تھرو خرلاچی. تو یہ ہمارے ملک کو پوری طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بائی ریلوے کنیکٹ کر دے گا. تو میں آپ کو مثال دی کہ بائی لیٹر میں کس قسم کی یعنی باتیں یا کیا ایجنڈا ہے. ایک کامن ایجنڈا نہیں کہ ہیلو آئے, چائے پی, کافی کی, حال چال کیا, نہیں, اس میں سبسٹینٹیو بزنس ہوتا ہے. اسی طرح آذربائیجان ہے تو انہوں نے چونکہ $2 بلین کی ان پرنسپل اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ کون سے ایریا میں ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ایران تھا تو وہ ایران کے اپنے حالات کے حوالے سے میٹنگیں ہوئیں. تو یہ سارے ممالک کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوئیں, بنگلہ دیش والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وزٹ کرنا تھا, نہیں کر سکے, تو میں نے معذرت کی کہ 28 اپریل کو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میں ملک چھوڑتا, کیونکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ 22 اپریل کے بعد ایک تنازع تھا جو جا کے 10 مئی کو ختم ہو. تو میں نے ان کو کہا, تو میں نے کہا میں بڑی جلدی آپ کے ساتھ پروگرام بناؤں گا. اسی طرح جو ہے ملائیشیا, ان کے وزیر خارجہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے. آسین جو ریجنل فورم ہے اس کی میٹنگ آ رہی ہے غالباً 10, 11, 12 کو آ رہی ہے جولائی کو. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ریمائنڈ کیا کہ آپ نے آنا ہے, اٹینڈ کرنی ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم ابھی آبزرور اسٹیٹس ہے ہمارا, ابھی ہم ممبر اس کے نہیں بنے, لیکن کافی سپورٹ ہمیں ہے. اس میں 1-2 ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ رجسٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو وہ میں نے ان کی دعوت قبول کی, اور انشاءاللہ آسیان کی جو میٹنگ ہوگی اس میں میں بالکل اس میں انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کروں گا. اور آسیان میں آپ کو پتہ ہے کہ P5 میں سے کم 4 ممالک بھی آسیان میں آتے ہیں ریگولرلی, وہ اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں حل کر سکیں. اس تفصیل کے ساتھ 2 چیزیں میں جو OIC کے حوالے سے عرض کروں. ایک تو ہماری جو تھی OIC کی جو ہے ہیومن رائٹس, ان کی جو ہے کونسل, اس پہ ہمارے پاکستان کی ایک نمائندہ ڈپلومیٹ تھیں رفعت صاحبہ, وہ ریٹائر ہو رہی تھیں, اور ان کا الیکشن تھا جو یعنی ان اپوز نہیں ہو سکتا تھا. الیکشن تھا, لابی کرنی ضروری تھی. 3 سیٹیں تھیں, 4 کینڈیڈیٹس تھے.
میں نے تو ان کو پہلے سمپل سب کو بلا کے کہا کہ سمپل اصول ہے. کہتے ہیں کیا تمہارے پاس سمپل فارمولا ہے؟ میں نے کہا چاروں پہ نام ڈالو جو 3 ہو جائیں گے, وی ول بی ہیپی ود دیٹ. تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. کچھ لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنی ڈپلومیٹک منورنگ اور ایفرٹ سے کر لیں گے. تو پھر ہم نے بھی پھر اسی راستے پہ چل پڑے. جب ان کو یہ سمپل فارمولا نہیں پسند آیا تو الحمدللہ پاکستان گاٹ الیکٹڈ اینڈ ہیڈ دا ہائیسٹ ووٹس الحمدللہ. تو پاکستان کو 20-25 20-28 3 سال کی جو ٹرم ہے وہ پاکستان کو بھی مل گئی. OIC ایک لیبر سینٹر سیٹ اپ کر رہا ہے. اس کے لیے جو تھا وہ اس کا MOU اور اس کی ایگریمنٹ سائن ہونے تھے پیپر, وہ میں نے الحمدللہ وہ تمام سائن کیے. اور اس طرح ہماری جو OIC کی تھی وہ پھر میں منڈے ٹیوزڈے میرا UAE میں تھا. منڈے کو میں وہاں پہنچ گیا اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے وہ ایک تو 12 سال سے جوائنٹ منسٹریل کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی. ناٹ اے گڈ نیوز, بٹ نومبر 2013 میں مرحوم سرتاج عزیز صاحب اور شیخ عبداللہ بن زید کی میٹنگ ہوئی تھی. دیٹ واز دا لاسٹ میٹنگ آف جوائنٹ منسٹریل کمیشن آف پاک UAE. اتنے کلوز ہمارے برادران تعلق ہیں. تو یہ میٹنگ 12 سال کے بعد GMC فکس ہوئی اور اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی. میرے ساتھ کافی سیکرٹری صاحبان تھے, سیکرٹری انٹیریئر تھے, وہ سیدھے یہاں سے پہنچے تھے. میں تو انقرہ سے آنا تھا. سیکرٹری میرے SAPM جو طارق باجوہ صاحب ہیں وہ تھے, سفیر صاحب تھے. اس کے علاوہ سیکرٹری IT, سیکرٹری کامرس, سیکرٹری انٹیریئر, سیکرٹری اوورسیز, سیکرٹری BOI کی ریپرزنٹیشن تھی اور موفا کی ریپرزنٹیشن تھی. تو ورچولی اٹ واز اے 10 ممبر ڈیلیگیشن انکلوڈنگ می اینڈ طارق باجوہ صاحب. تو ہماری الحمدللہ وہاں بڑے کھل کے ان کے ساتھ ہماری تمام یعنی ڈسکشنز ہوئیں اور اس ڈسکشن کے حوالے سے جو آؤٹ کم تھی وہ کافی آئی ووڈ سے کہ پروڈکٹیو تھی اور یوزفل تھی. ہماری یہ جو GMC تھی کافی زیادہ ہمارے لوگوں کو ویزے کی پرابلمز آ رہی ہیں. وہ بڑھتی وزراء کو بھی آ رہی تھیں اور بلو پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی آ رہی تھیں. میں عبداللہ بن زید صاحب نے جب مجھے لاسٹ ایئر اکتوبر میں انوائٹ کیا تھا انفارمل میٹنگ کے لیے, ان کو ایک سر بنی یاس ہوتا ہے, تو میں نے اس وقت سے میں ان کو یہ کنونس کر رہا تھا کہ ہم جو ہے آپ تو ایک ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ویزاز کے لیے اپنی ریویو کریں اور ہماری اس میں جو ہے ملک کو پریفرنس دیں. اور دوسرا ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ اور بلو پاسپورٹس پہ ایگزمپٹ کریں ویزے کو. ڈپلومیٹک پہ تو وہ قریباً جب یہاں پاکستان آئے تو اس وقت وہ مان چکے تھے, لیکن بلو وہ کہتے تھے کافی ہزار بلو پاسپورٹس ہیں پاکستان کے. تمام پارلیمنٹیرینس کے پاس ہیں, تمام سول سرونٹس جو ہیں سینئر گریڈ میں ان کے پاس ہیں, ان کی فیملیز کے پاس ہیں. تو اس پہ وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے. ظاہر ہے کہ جو ریڈ ہے وہ تو بڑے لمیٹڈ ہیں, دیٹس ناٹ اے فیو ہنڈریڈ, ناٹ اے لارج نمبر. تو الحمدللہ جو ہماری ان کو بیچ میں میری موجودگی میں جو ڈیولپمنٹس ریجن میں ہو رہی تھیں ان کو قطر بھی جانا پڑا. اور وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ آئے ہوئے ہیں, ہم میٹنگیں بھی کر رہے ہیں, ہمارا بھی آپ کا گروپ سب کچھ, لیکن ہمیں قطر مجھے جانا بہت ضروری ہے. گلف کے کوئی معاملات ہیں جو کچھ ابھی سیز فائر ہوئی ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میں اس کو تو ڈس ایگری نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ آپ جب بھی واپس ہو کے آ جائیں 3-4 گھنٹے میں یہ میٹنگ ہم جاری رکھیں گے. میں اس کو ہاف میٹنگ کر کے تو یہ نہیں کہ پھر میں جاؤں اور پھر ہم دوبارہ کنوین کریں, ویل کمپلیٹ اوور ایجنڈا. تو وہ الحمدللہ وہ رات دوپہر میں جا کے رات 11:30 بجے پھر ہماری میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی, وہ 11 بجے تک پہنچ گئے. تو ہم نے قریباً بائی 1 o'clock in the morning 22 اور 23 کی درمیانی رات کو ہمارے پھر اس وقت MOU سائن ہوئے. اور اس میں جو ہماری انہوں نے اپنے جو اپنی UAE سائڈ کو ظاہر ہے انہوں نے چیئر کیا, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں. اور ہماری طرف سے میں نے اپنے ساتھیوں کو آپ کو بتایا ہے کہ ہم سارے میرے ساتھ تھے اور ہم نے
وہ جو پوری کی پوری جو ہے 12 سال کی جو ڈرل نہیں ہوئی تھی اس کو پورا کیا، اور کافی زیادہ یعنی ان کے جو ابوظہبی فنڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈپازٹ دیے ہیں پچھلے چند سالوں میں جب ہمارا IMF کا پرابلم تھا، اور ان کے ساتھ ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ علیحدہ میٹنگ ہوئی جب وہ قطر گئے ہوئے تھے، پوری میری ساتھی اور میری ٹیم ہمارے ساتھ تھی، ان کی بھی ٹیم پوری ساتھ تھی، اور ان سے بات کی کہ آپ ML1 کی بات کی کہ وہ اس کو دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور کچھ ایریاز کو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، تو بڑے وہ پازیٹیو تھے۔ تو اس یعنی شیخ عبداللہ بن زید کے آنے کے بعد تو ہم نے جو پروٹوکول سائن کیے وہ ایک تو یہ تھا کہ سفارتی اور آفیشیل پاسپورٹس پہ وہ جو ویزاز ہیں ول ناٹ بی ریکوائرڈ، دے ول بی ایگزمپٹ، اور یہ چونکہ 24 جون تھا اتوار، آلدو ہم نے کوئی 12:30 سائن کیے ہیں 1:15 کے قریب، لیکن چونکہ 24 جون وہ ٹائپ تھا، ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ شاید جلدی 10 بجے تک آ جائیں، 11:15 پہنچ سکے، تو وہ 24 جون سے 30 دن کے بعد یہ آپریٹو ہو جائے گا۔ دس ایگریمنٹ جو ہمارا ایگزمپشن کا ہوا ہے، اٹ ول بیکم آپریٹو 30 days فرام دی ڈیٹ آف سائننگ فار انڈیفینٹ پیریڈ۔ تو الحمدللہ یہ ایک اسی طرح سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام کی جو ہے، اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اکانومی، اس کے حوالے سے دوسرا معاہدہ تھا، اور ہم نے یہ جو آپس میں ایک یعنی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریگولرلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کریں، اور اس کو ہم ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو جتنا جو ان کا ہمارے ڈپازٹ ہے، اگر اتنی وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر دے تو یہ کنورٹ ہو جائے بجائے لون کے انویسٹمنٹس میں، تو ان پرنسپل اس پہ اتفاق ہے، اور آبویسلی پروجیکٹس ہم نے دینے ہیں، مینیو ہم نے دینا ہے، تو اس کے اوپر ہم مل کے انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ صدر محترم نے جو سویدی صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل آف ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ہیں، ان کو کانفر کیا تھا ہلال قائد اعظم، اور جو سٹینڈرڈ پروسیجر کے تحت تھا، لیکن وہ 23 مارچ کو آ نہیں سکے، ان کی اپنی کو مجبوری تھی، تو وہ پھر میری ڈیوٹی لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر یہ سفیر دیتا ہے، چونکہ میں تھا تو مجھے پھر یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپنی وزٹ میں وہ آن بہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ ان کو ایوارڈ جو ہے نیشنل وہ ان کو دیں، اور وہ میں نے الحمدللہ ان کو دیا۔ اتصالات کے حوالے سے ہماری جو میٹنگ ہے وہ میرے گروپ کی میٹنگ ان کے گروپ کے ساتھ کافی فائدہ مند تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت پرانی ایشو چل رہی ہے، اور کئی اب تو ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، مشرف صاحب کے زمانے سے یہ ایشو چل رہی ہے، تو اس پہ کافی اچھی پیش رفت ہے، لیکن جب انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ جب ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انشاءاللہ ہم قوم سے شیئر کریں گے، لیکن اس میں پروگرس ہے۔ جب ہم PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی 20 13 17 میں اصل میں اس وقت جو ٹاپ بڈ تھی ان کی، اور جو دوسری بڈ تھی اور جو تیسری تھی، 3 ٹاپ بڈ تھیں، 2 اور 3 کو ملا کے بھی پہلی سے کم بنتی تھی، وہ میرا خیال انہوں نے دل پہ رکھا ہے وہ چیز، اور اسی وجہ سے وہ، لیکن اس وقت مشرف صاحب نے اور شوکت عزیز صاحب نے جو ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ جو پراپرٹیز ٹرانسفر نہیں ہوں گی اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم منہا کریں گے، جو ہم نے بیلنس آپ کو 800 ملین دینا ہے، تو وہ ان کی قریباً 27 ملین کا فرق ہے صرف، تو ہم اس کو کرتے 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 PDM کی گورنمنٹ تک 263 پہ لے آئے تھے، ان کو نیگوشیشن کئی کی، ابھی پھر مزید اس میں اضافہ ہے، لیکن یہ کہیں کسی نتیجے میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو جو کہ آلموسٹ اب 17-18 سال معاملہ یہ پرانا ہو گیا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ ہماری جو ہمارے انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں اور جو ان کی طرف سے جو ان کے وزارت انصاف کے جو انچارج ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کی تفصیل سے میٹنگیں ہوئیں،
ویزا پاکستانیوں کے ویزے کی سہولت کے حوالے سے، کہ تاکہ ہم ان کو اپنا سسٹم سمجھائیں، ان کو ہم بتائیں کہ ہم کیا کیبنٹ سے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تاکہ آپ تسلی آپ کی بھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ گلف کے ممالک میں خصوصی سعودیہ اور امارات میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستانی یعنی بیگری میں، ڈرگس میں، اور انفارچونیٹلی کچھ اور ان لافل ایکٹیویٹیز میں بہت بڑا تعداد ان کے پاس ہے، اور قریباً اچھا خاصا ہزاروں میں کچھ میں سعودی عربیہ سے جو ڈپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان انہی معاملات میں. امارات میں بھی جو ان کی اپنی کنٹری وائز جو ڈیٹا بیس ہے، اس میں پاکستان کے ہمارے بہن بھائی انفارچونیٹلی وہ کوئی اچھی نہیں ہے. تو ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان مسائل کو دور کرنے کا ہم نے کیا ہے. وہ کافی جو کچھ ہم نے امپرومنٹس کی ہیں پچھلے 15 مہینے میں پورے سسٹم میں، وہ ہم نے ان کو شیئر کی ہیں، وہ انہوں نے کافی تسلی کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ اب آسانی ہوگی ان ویزا پروسیس میں. میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، یادداشت سے میں چل رہا ہوں، کاغذ کافی تھے، لیکن جو ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب آپ کے کوئی سوال ہوں جلدی سے وہ کر لیں، پھر میری پی ایم کے آفس میں میٹنگ ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں. ایک تجسس جو سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اور اس کے تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نامنیٹ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں گائڈ کر دیں کہ اس میٹنگ میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ کیا یہ آئیڈیا اسحاق ڈار صاحب نے دیا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو؟ اچھے آئیڈیا میرے سے نہیں آتے. کیا یہ پرائم منسٹر صاحب نے آئیڈیا دیا تھا، یا فیلڈ مارشل صاحب کا آئیڈیا تھا، کسی کا بھی نہیں تھا؟ پورا پرائم منسٹر گائڈ کرنا. دیکھیں، لیٹس بی ریئلسٹک. کشمیر کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو سٹینس لیا ہے، لاسٹ مجھے یاد ہے 1998 میں اوول آفس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میں، سرتاج عزیز صاحب تھے، اور انہوں نے میاں صاحب نے کہا پریزیڈنٹ کلنٹن کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو اسپینڈ 10% آف دا ٹائم آن دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر which you are spending on to resolve the Middle East issues. 10% of that time, this issue can get resolved. Ye I am witness. It is 2nd of December 1998, Washington, Oval Office, meeting of Prime Minister Nawaz Sharif with President Bill Clinton. Uske دوسرے witness بھی موجود ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں نیکسٹ ایئر اس ریجن میں جب آؤں گا تو میں پاکستان جب وزٹ کروں گا، انڈیا پہلے جاؤں گا، تو میں بالکل اس کو ٹیک اپ کروں. پاکستان میں جو کچھ ہوا اکتوبر 1999 میں وہ آپ سب کو پتہ ہے. اگلے سال وہ آئے تو صحیح، اس وقت تو حکومت نہیں تھی میاں نواز شریف صاحب کی، اور کو ہو چکا تھا. وہ انڈیا سے واپس جانا چاہتے تھے. ان کو جتنی جو کچھ سب پریس کو پتہ ہے، میڈیا میں ہے، کہ ان کو کتنی مشکل سے منت سماجت کر کے بلایا گیا. یہاں وہ آئے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان قوم کو ڈیموکریسی اور ان چیزوں کے انہوں نے بات چیت کر کے واپس چلے. سنس دین دیر ہیز بین نو سیریس اپروچ فرام یو ایس ٹو ایون ٹاک اباؤٹ دس تھنگ. وہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا بائل لیٹر معاملہ ہے، آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، اور سملا ایگریمنٹ کو وہ کوٹ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فریکوینٹ انٹریکشن ہوئے. اپارٹ فرام میرے تو 60 ممالک کے اپنا فارن منسٹر، 60 فارن منسٹر سے آف ڈفرینٹ کنٹریز سے میرے ہوئے. 6 مئی کی کلوز تک قریباً 29،
6 اور 7 کی درمیانی رات پہلی ہماری اسکائی فائٹ ہوئی جس میں 6 انڈین جیٹ فائٹر گرائے گئے، اور پھر بٹوین 7th مارننگ ٹو 10th مارننگ سیکٹری روبیو کی کال اسی بلڈنگ میں، اس تک میرے another 31 کالس. We were walking and talking with the diplomatic community of the most influential members of the international community. ہم ان کو ساتھ ساتھ ایکسپوز کر رہے تھے کہ انڈیا یہ غلط بیانی کر رہا ہے، انڈیا یہ غلط کام کر رہا ہے. یہ شاید پہلی دفعہ آپ کی تاریخ میں کوئی اپنے موفع کے لیے یا اپنے لیے کوئی تعریف نہیں میں کر رہا. It's the first time that the whole world has acknowledged کہ پاکستان کا narrative has been first time accepted، اور پاکستان کو وہ انڈیا اپنا نیریٹو نہیں بیچ سکا. ان کے تو اندر اچھی خاصی ماتم ہوا کہ جی یہ پاکستان نے ہمارا نیریٹو جو ہے ہمارے ملک کا نہیں چلنے دیا. اور الحمدللہ یہ سب کی، آپ کی بھی، میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، آپ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو اس حوالے سے بھی میں نے جیسے کہا کہ 8:15 بجے صبح 10 مئی کو، کیونکہ ہم 9 مئی کی رات کو سعودی منسٹر آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے فارن افیئر، ان سے میٹنگ کے بعد وہ گئے، اور اس کے بعد ہماری میٹنگ سول ملٹری لیڈرشپ کی میٹنگ شروع ہوئی. کیونکہ پچھلے قریباً 48 گھنٹے میں انڈیا بہت زیادتی کر رہا تھا. جب اس کو فضائی شکست ہوئی بری طرح، 6 فائٹر گروا لیے، 4 رافل سمیت، ایک میک اور ایک Su-30 اور ایک انمینڈ 7واں UAV، تو وہ فرسٹریشن میں تھا. میزائل بھی انہوں نے مارے، ہم نے اس کو ڈس انگیج کیا. 100 کلومیٹر قریباً اندر 2 یا 3 اپنے ٹیریٹری میں مار دیے، پتہ نہیں غلطی سے تھے یا جان بوجھ کے کیا کہ سکھوں کو ہمارے خلاف کیا جائے امرتسر میں. اور پھر ڈرون شروع کر دیے، 29 پہلے 24 گھنٹے میں آئے، another 31. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، تو ہماری میٹنگ سول ملٹری لیڈرشپ کی پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہوئی، اور ہم قریباً 1 بجے کے قریب صبح فارغ ہوئے، رات کے 1 بجے آپ کہہ لیں. اور اس پہ ایکشن پلان جو تھا وہ تیار ہو گیا کہ یہ ایکشن پلان ہوگا میجرڈ، ریزنیبل، نو سول کسی جگہ پہ اٹیکس، بٹ ملٹری انسٹالیشن آف انڈیا ان رسپانس ٹو وٹ دے ڈیڈ 7 مئی کے بعد دوبارہ اگلے قریباً 48 سے 60 گھنٹے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 4 بجے شروع ہونا تھا ہمارا فجر کی نماز اذان کے بعد، اور قریباً 7:30 سے 8 کے درمیان وہ پورا آپریشن ختم ہونا تھا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم خود شیئر کریں گے ہم کیا کیا کر رہے ہیں، انڈیا کی طرف نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے کہ جی 15 ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کر دیے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو. میں نے سب کو فارن منسٹرز اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو اطلاع کی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک P5 کے ایک ممبر نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ 15 جگہ پہ حملہ کریں تو چھپایا نہیں جا سکتا. ایک بھی نہیں تھا. اس سے اگلے 24 گھنٹے میں جھوٹ بول دیا کہ F-16 گرا لیا ہمارا، اور ہم نے F-16 کی چڑھائی کر دی ہے. کوئی نہیں. ہم نے F-16 کو رابطہ کیا، انہوں نے 24 گھنٹے میں کہا کہ کوئی F-16 نہ پاکستان سے اڑا نہ انڈیا میں گرا. تو یہ جو ان کی جو کنٹریبیوشن تھی کمنگ بیک ٹو فاسٹ فارورڈ، کہ 8:15 بجے اسی بلڈنگ میں سیکٹری روبیو کا فون آیا کہ انڈیا از ریڈی ٹو سیز فائر، آر یو ولنگ. یہ الفاظ تھے ان کے. میرے ساتھ میرے ساتھی نوٹ ٹیکر تھے اوپر میرے آفس میں موفا میں. تو میں نے کہا وی نیور وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ دس اگلی تھنگ. اف دے آر ریڈی اینڈ اف دے آر ولنگ ٹو بہیو اینڈ اسٹاپ، وی آر ریڈی. وہ مجھ سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کر چکے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو ٹو بی فیئر اس بیک گراؤنڈ میں کشمیر کو دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں دیکھ لیں، جو انہوں نے 15-16 دفعہ تو کو ٹویٹس کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے جوائنٹلی جو فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم ان کو نامینیٹ کریں، کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. ایران بعد میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جو خبر ملی ہے وہ کافی دن لیٹ ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی کہ میں اس خط پہ سائن کروں، اور وہ خط 11 جون کا ہے. یو کانٹ چینج دی لیٹر نا، اٹس ناٹ ود اس اونلی، لیٹر تو کہیں اور بھی ہے. تو 11 جون کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایران کا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس طرح کا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیک گراؤنڈ وز پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے کردار ادا کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا وہ اپنا
اس کو اس پہ اوپر عمل درآمد کیا گیا، اور وہ 11 جون کو وہ خط لکھا گیا، میرے دستوں سے وہ خط گیا، اور یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ نہیں، یہ اب آپ کو میں ساری اپنی اسٹریٹجی تو نہیں ایکسپلین نہ کرنی چاہیے، بس گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان مین پرائم منسٹر کی کانسنٹ، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکومت پاکستان نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وائز فیصلہ تھا۔ اب وزیر اعظم کی تقریر 4 جون کی دیکھ لینا، کیا کی تھی انہوں نے امریکن ایمبیسی میں، جب وہ ان کا نیشنل ڈے منایا تھا کہ از اے مین آف پیس۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کوئی یہ تو نہیں کہ ہمیں کو کسی سے پیار تھا، ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے، کہ وٹ ہی conducted, the way he conducted in India Pakistan war، اور جو پاکستان کے اور کشمیر میں اس کو انہوں نے دوبارہ اس کو زندہ کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ پولیٹیکل ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ جی آپ کا جو پہلا حصہ تھا سوال کا، وہ دیکھیں جو امریکہ نے جو اپنا رول ادا کیا وہ تو سب کے سامنے ہے، کوئی چھپا نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں فون کیا۔ لیٹس بی ویری کلیئر کہ سیکرٹری روبیو کے کالز، اس پورے پروسیس میں وزیر اعظم صاحب کو بھی کالیں ہوئیں، میرے ساتھ بھی بات ہوئی 2 دفعہ، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو وہ آبویسلی ایز فارن منسٹر، وہ سیکرٹری کہتے ہیں، بیسیکلی تو ہمارے وہ ٹرانسلیشن میں فارن منسٹر ہے نا، وہ اپنا یو ایس کے۔ تو سیکرٹری روبیو نے یہ ساری لیڈ لی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروسیس میں ان کے NSA بھی چینج ہوئے، اور وہ ایڈیشنل بھی انہیں کو ذمہ داری دے دی گئی۔ جب ہم نے بھی اپنا NSA کی اپوائنٹمنٹ ایڈیشنل ذمہ داری پھر DGISA کو حکومت پاکستان نے دی۔ تو اس حوالے سے تو ان کا نہیں تھا، بٹ آئی ایم شیور کہ میں جو بھی ایکشن لیتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو اپڈیٹ کرتا ہوں، فوری ان کو شیئر کرتا ہوں، خاص کر سینسیٹیو نیچر کے ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ سیکرٹری روبیو بھی اپنے پریزیڈنٹ کی دی ہوئی لائن پہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو ڈائریکٹلی تو نہیں، اس طرح ہے۔ نمبر 2 جو آپ نے فرمایا دوسرا سوال کہ مزید مذاکرات کا انہوں نے کہا، اور اس طرح دیکھیں، نہ ہم نے کسی کو سیز فائر کے لیے کہا تھا، نہ ہم کسی کو کہیں گے کہ جی ہمارے مذاکرات کروائیں۔ اگر انہوں نے کرنے ہیں تو وی آر ریڈی۔ دے ویر اے ڈگنیفائڈ نیشن، وی ول بہیو لائک دیٹ۔ ہمیں کسی کی منت ترلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مارکہ حق میں فتح عطا کی ہے۔ وی شوڈ، یہ بھی ایک سجدہ شکر کے بعد یہ بھی ایک شکرانے کا طریقہ ہے کہ آپ ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ ڈیل کریں، لیکن اخلاق کے ساتھ۔ تو اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے، انہوں نے 1-2 دفعہ کہا ان کے وزیر خارجہ صاحب نے کہ جی ہم صرف اپنا اس پہ ٹیرر پہ بات کریں گے، ٹیررزم پہ بات کریں گے۔ اس کا میں نے جواب دے دیا تھا کہ ہم ٹیررزم پہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کشمیر پہ بھی بات کریں گے، ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات کریں گے، ہم ٹریڈ پہ بھی بات کریں گے، ہم اکانومی پہ بھی بات کریں گے۔ تو ہمارا جو سٹینس ہے، آپ کہاں کریں گے، اس کے لیے بھی میں نے آپ ہی کو کہا تھا اس شروع میں، اس سبجیکٹ اس سٹنگ میں، کہ بھئی اتنا بڑی دنیا ہے، تقریباً 200 ممالک ہیں، تو جہاں ان کو ہمیں دونوں کو ایک جگہ تو پسند ہوگی کہ وہاں بیٹھ کے کر لیں۔ تو ہماری کوئی پری فکسیٹڈ نہیں ہے۔ تو اب بال لائز ان دیئر کورٹ کہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں۔ سیز فائر از ہولڈنگ، وہ پولیٹیکل ریٹورک ہوتی رہتی ہے ان کی طرف سے۔ پروفیشنل جو آرمیز ہیں وہ دونوں، جو طے ہوا تھا سیز فائر کے بعد کہ اتنے دنوں میں اتنے واپس یہاں جانا ہے پوائنٹ اے پہ اوپر، اس کے بعد اتنے دنوں میں پوائنٹ بی پہ جانا ہے، اتنے دنوں میں پوائنٹ سی پہ جانا ہے، نارمل پوائنٹ پہ ہم نے جانا ہے، وہ ہو چکا ہے۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم سے دیکھا جائے تو سیز فائر از دیئر. ریٹورک کبھی کبھی وہ ان کی شاید کمپلشن ہو بیچاروں کی, اپنی کوئی سیاسی کمپلشن ہو, کوئی آنے والے بائی الیکشن کی کمپلشن ہو, وہ ان کی ہیڈ ایک ہماری نہیں ہے. جب کہیں گے مذاکرات جگہ جو کوئی سجیسٹ ہوگی جو ہمیں بھی قابل قبول ہوگی, ہم تیار ہیں, لیکن کمپوزٹ ڈائلاگ انکلوڈنگ ٹیررزم. دیکھیں ٹیررزم وہ نہیں سفر کر رہے, ہم تو سب سے زیادہ سفر ہم نے کیے. ہمارے 90,000 لوگ شہید ہو گئے, ہمارے $150 بلین کے نقصان ہو گئے, ہمارا تو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز $130 بلین ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تیار ہیں, لیکن جو ہے عزت آبرو کے ساتھ, ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ, ایک قوم اپنا باعزت قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. وہ جب تیار ہوں گے ہم تیار ہوں گے. اللہ وسلم. Thank you very much, sir. We've been through 2 wars, one on our borders and the other across our borders. Wars bring opportunities and challenges. So what are the opportunities for Pakistan on the economic front after all these interactions and President Trump's expression of love for Pakistan? And what are the challenges, especially what Steve Witkoff said about Abraham Accord in terms of acceptance of or recognition of Israel, that Witkoff is saying many countries are willing to join Abraham Accord. Thank you, sir. شکریہ پراجا صاحب, آپ نے تو پورا سمندر ہی بند کر دیا جی, دریا نہیں سمندر کوزے میں بند کر دیا. دیکھیں جہاں تک اپرچونٹیز اور چیلنجز کی آپ نے بات کی, ہماری سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری. وی ڈونٹ وانٹ اگریشن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو خام میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ لڑائی. اور اس کی آپ کے پاس جیتی جاگتی مثال ہے کہ 19 اپریل کو کئی 4 سالوں کے بعد جب سے IAG گورنمنٹ ہوئی تھی, جو ہم بالکل ڈسکنیکٹ تھے, آئی ٹک دی انیشیٹو ود دی اپروول آف پرائم منسٹر اینڈ وزٹڈ دیئر ہول ڈے. اور اس سے دیکھیں کتنے تعلقات میں کتنی بہتری آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اور ہم نے اپنا ایمبیسڈوریل لیول پہ بھی اس کو ریز کر دیا ہے چارج دی افیئر سے. ہم نے چائنا میں, دنیا آپ کو آبزرو کر رہی ہوتی. جب 19 مئی کو میں بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے چائنا گیا, 12 تاریخ کو میری بات ہوئی جنگ جیتنے کے بعد فارن منسٹر چائنا وینگ ای صاحب سے, اور میں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا اس کے بعد کئی کنٹریز ہم نے اکٹھے بھی, میں پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, لیکن چائنا میں اس کو اکیلا گیا. تو انہوں نے 19 تاریخ فکس کی, اور مجھے ساتھ ہی اگلے دن پیغام بھیجا کہ ووڈ یو مائنڈ اگر ہم متقی صاحب کو بھی بلا لیں اور ایک ٹرائل لیٹرل بھی کر لیں. اٹس ویری گڈ نیوز, وائی ناٹ. میں نے کہا بالکل کریں. اگر آپ ان کو اتنے تھوڑے عرصے میں تو خود آنا ہے تو میں تو آنا ہی ہے, تو اگر آپ ان کو 20 کو بلا سکتے ہیں میٹنگ کے لیے, تو 19 کی ہماری بائی لیٹرل ہے, میں 20 کو وہ کر کے پاکستان واپس آ جاؤں. تو دیٹس ہاؤ اٹ ٹک پلیس. اسی میٹنگ میں میں نے ان کو کہا کہ آپ سی پیک کو ایکسٹینڈ کر دیں افغانستان کے لیے. انہوں نے اس کو مانا ان اصولی طور پہ. میں نے کہا کہ پاکستان, ازبکستان, افغانستان کے ذریعے ریلوے لنک آپ سپورٹ کر دیں سی پیک میں, کیونکہ اتنی آسانی نہیں ہے, بڑا پروجیکٹ ہے یہ, $9-10 بلین کا پروجیکٹ ہوگا. انہوں نے اس کو اصولی طور پہ مان لیا. میں نے کہا کابل کو پشاور سے ہائی وے پروجیکٹ کر دیں, انہوں نے وہ مان لیا. دیز آر دی آؤٹ کمس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز یہی انڈائریکٹ اپرچونٹیز ہیں کہ اگر یہ لنک بن جائے اور یہ آپ کا گوادر ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پھر تھرو ریلوے وچ از آلموسٹ 1/3 آف دی کارگو کاسٹ, تو یہ چیزیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ٹیرف وغیرہ کی, وہ نیگوسیشن جاری ہیں, ان کے ساتھ وی آر ایکٹیولی انگیجڈ, ہماری ٹیم جو ہے. اور مجھے امید ہے کہ بڑی جلدی ٹیرف کے اوپر ہم کسی یعنی ایگریمنٹ ہمارا ہو جائے گا آپس میں, جو کہ ون ون ہو ہمارے لیے بھی اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے, اور آپ نے اسپیسیفک ریفرنس دیا ابراہیم اکارڈ, ہم اس وقت تک اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن فلسطین کا نہیں مانا جاتا. پاکستان ہیز اے اسٹیٹڈ فارن پالیسی
and there is no change in it. Abraham Accord کا مطلب ہے کہ you are giving up the two-state policy theory. As late as استنبول میں نے وہاں بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں نے ٹو اسٹیٹ پالیسی ود القدس الشریف اٹس کیپٹل پیلسٹین کا اور پری 1967 بارڈر کی بات کی. تو ابراہیم اکارڈ تو کہتا ہے کہ جی اپنا اسرائیل کو آپ مان لیں. تو ہماری جو 7 دہائیوں سے زیادہ پالیسی چل رہی ہے اس کو تو ہم کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اس کے حوالے سے مجھے کچھ میڈیا سے سوال بھی آئے ہیں کہ کیا آپ نے ابراہیم اکارڈ کو ماننے کا کر لیا. میں نے ان کو بڑا کلیئر جواب دیا, جو بھی ساتھی 2-4 جنہوں نے کیا. ایک آدھ ان میں فارن منسٹر بھی تھے. تو میں نے ان کو کہا بالکل نہیں, our policy remains the same and it has been spelled out not later than just last week in Istanbul in my speech that is part of our website. تو کوئی پراچا صاحب ایسی کوئی بات نہیں. One last quick question, Khalid Ahmed sir. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب بڑی کریٹیکل انوائرمنٹ میں پاکستان نیکسٹ ٹیوزڈے کو یو این سیکورٹی کونسل کی چیئر عظیم کر رہا ہے انشاءاللہ. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایمفیسس ہوگا ڈیورنگ یہ چیئرمینشپ, اور کیا آپ اجلاس کو چیئر کرنے کے لیے نیو یارک جائیں گے. اور ایک چھوٹا سا آجزانہ سوال یہ ہے کہ آپ نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے مارک آف تھینکنیس ڈیزگنیٹ کیا ہے, نامنیٹ کیا ہے فار دی نوبل پیس پرائز, ویئر ایز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ساؤتھ ایشیا کو ایک بہت بڑے حادثے سے, ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے, اور اس تباہی سے متاثر ہونے والے ملک کا نام انڈیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی رائے میں کیا پاکستان کی طرف سے جو نامینیشن کی گئی ہے آپ کی خواہش ہوگی کہ انڈیا بھی اس کو انڈورس کرے. تھینک یو. دیکھیں, جہاں تک ہماری یو این سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنسی کا تعلق ہے, جولائی ہمارا مہینہ ہے. جولائی میں ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دیں گے ذمہ داری. اور جو ٹریڈیشن ہے کہ جس ملک کو بھی پریزیڈنسی ملتی ہے وہ ایک منسٹریل سیشن بھی کرتا ہے, اور اس کے لیے کوئی ایک تھیم یا ایک سبجیکٹ بھی چوز کرتا ہے. جیسے چائنا نے فروری میں جب کیا, اور مجھے ان کے وزیر خارجہ نے دعوت بھی دی, خط بھی لکھا, اور مجھے زور بھی دیا کہ آپ نے, جب میری پریزیڈنسی ہے میں نے خود آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے. تو انہوں نے رکھا تھا ملٹی لیٹرلزم, ریفارمز اینڈ گورننس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے, کیونکہ ملٹی لیٹرلزم ڈاما ڈول ہو رہا ہے. اپنی جو جس کی لاٹھی ہے وہ اس کی بحث ہے, فیصلے ہوتے ہیں, جو ہو جائے عمل درآمد ہو جائے, جو نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے. اور کشمیر, جموں اینڈ کشمیر ایک بڑی مثال ہے, فلسطین مثال ہے, غزہ مثال ہے. تو ہم نے تھیم سلیکٹ کر چکے ہیں, وہ پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہے, جو کہ یو این کے کور ذمہ داری ہے, اور پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس ہے. اور اس حوالے سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ایک ون آف دی 34 کنٹریز جو ہم نے فاؤنڈر ممبر کے حساب سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن چائنا کے انیشیٹو پہ ہم نے کام بھی کیا اور جوائن بھی کیا, اور میں نے سائن بھی کیا 30 مئی کو پاکستان کی طرف سے ہانگ کانگ میں, وہ بھی اسی طرف ایک قدم ہے. تو بالکل ہم نے آلریڈی پلان کر لیا ہے. ایگزیکٹ فریز یہی بتا رہا ہوں نا, پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ اپنا پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. ایگزیکٹ ورڈنگ آپ کو بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ ہے تھیم, یہ ہے. اور یہ 22 جولائی کو نیو یارک میں انشاءاللہ یہ منسٹریل میٹنگ ہوگی, اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں اس کو جا کے چیئر کروں گا انشاءاللہ. ہاں جی, ایک سیکنڈ تو رہ گیا جی, لاسٹ سوال ہی سی جی, ایک سیکنڈ. یہ آپ نے جو فرمایا نا
وائی شوڈ وی بادر اباؤٹ ایکس وائی زی کہ وہ کریں. ہم نے اپنی نامینیشن کر دی ہے بیسڈ آن اور اون تھاٹس اور اون پرنسپل اور اون ایکسپیرینس. وائی شوڈ وی سیک کہ جی وہ فرام بھی کرے اور ایکس بھی کرے اور وائی بھی کرے. میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے. تو ہم وی کوڈنٹ کیئر لیس. کسی نے کرنا کرے, کسی نے نہیں کرنا نہ کرے. نارویجن جو ایک کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, اس کے پاس بے پناہ پرپوزل آتی ہیں, وہ میرٹ پہ دیکھتی ہے. ہم نے جو آنیسٹلی فیل کیا ان کا جو کنڈکٹ تھا وز خاص کر انڈین پاکستان کانفلکٹ میں, کشمیر کے حوالے سے اس کو ری فلیگ کرنے میں اور کنسسٹنٹ رہے. حالانکہ انڈیا کا ان سے بہت تعلق ہے اور وہ پرسنل فرینڈشپ کے طور پہ جانے جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو اور انڈیا کے پرائم منسٹر. لیکن ہم نے جو سوچا کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے جس نے اتنی بڑی اس دوستی کے باوجود انیشیٹو لیا ہے, ہمیں بھی اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے الحمدللہ اس لیے 11 جون کو, میں ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس کے بعد بہت اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلے وہ ڈیولپمنٹس اسرائیل وہ جو ہوئی, اس کے بعد امریکہ کی اپنی ہو گئی اپنا 22 جون کو, تو اس پہ کافی لوگ نروس تھے کہ جی اب کیا کریں گے. تو وہ شکر ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ ہم بیٹھتے وہ سیٹل بھی ہو گئی. تو ہمارا کوئی انڈیا کو جا کے کہنا کا کسی بھی ملک کو کہ جی آپ سپورٹ کریں, ہم نے انڈیپینڈنٹ نامینیشن بھیج دی ہے اور وی ہیو ڈن اے جاب, اٹس اوور. تھینک یو.